अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मियां वकार अहमद। आज हम उर्दू साल दोम का सबक नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तश्कील पाकिस्तान। जैसा कि तश्कील से वाज़ेह है, शक्ल देना या शक्ल बनाना, साख बनाना, वजूद में आना, यानी कि पाकिस्तान का वजूद में आना। इसमें बहुत सी कॉमन चीजें हैं जो डियर स्टूडेंट्स आप पहले से पढ़ चुके हैं और कुछ हम इस सबक में पढ़ेंगे और कुछ चीजें जो हैं वो आप मुताले पाकिस्तान में पढ़ेंगे और सेम इससे रेलिवेंट चीजें होंगी। लेकिन इसमें मुसन्निफ की जब बात करते हैं तो नाम मुसन्निफ मियां बशीर अहमद। अब मियां बशीर अहमद मियां शाहदीन हुमायूं जो कि जस्टिस थे, उनके यहाँ 1893 में पैदा हुए और शेरो अदब आपको विरासत में मिला। यहाँ वफात 1971 की है और मियां बशीर अहमद जो थे उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कायदे आजम के करीब तरीन रफका में से थे। आपकी कायदे आजम से वाबस्तगी इतनी गहरी थी कि आपने उन पर एक नज़म लिखी, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। सिर्फ मजमून है और माखज है कारनामा इस्लाम। आपकी तसनीफ कारनामा इस्लाम से यह सबक लिया गया है, तश्कील पाकिस्तान। असलो मुसन्निफ है मियां बशीर अहमद हमारी कौमियों मिली तारीख की एक नुमाया शख्सियत थे। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शेरो अदब का ज़ौक़ उन्हें वर्षा में मिला। वो एक अच्छे नसर निगार के साथ साथ शायर भी थे। उनका अंदाज़े तहरीर अफसानवी था और तारीख पर बड़ी गहरी नजर रखते थे। तारीख पर गहरी नजर थी तो उन्होंने कारनामा इस्लाम जैसी तसनीफ को मार्ज़ वजूद में लाने की कोशिश की और बल्कि कामयाब हुए। इनकी ये कोशिश रायगा नहीं की, तो इसीलिए हम इनका जो ये सबक है तश्कील पाकिस्तान वो हम पढ़ रहे हैं। अब सबक का जो सियाको सबाक बनेगा, जो कि अजमाली सियाको सबाक में पढ़ाता हूँ, जो कि हर स्टूडेंट जो है वो आसानी के साथ लिख लेता है। मारूफ मजमून नगार मियां बशीर अहमद अपनी तसनीफ कारनामा इस्लाम में तश्कील पाकिस्तान की रकम दास्तान करते हैं। औरंगजेब आलमगीर के उहद से अंग्रेज हुकूमत तक नाजायज कब्जे, जंगे आजादी की कोशिश, सर सैयद की खिदमत, कांग्रेस के क़याम, मुस्लिम लीग का जिक्र करने के साथ साथ मिसाके लखनऊ को भी बयान किया गया है। शुद्धि और संगठन तहरीकों को बयान किया गया है। 23 मार्च 1940 की करारदाद, जो कि 1945 और 46 तक के आम इंतखाबात और उनके नताइज को बरूएकार लाते हैं इस सबक में। और 1947 में पाकिस्तान के क़याम और क़याम पाकिस्तान के मकासद को अयां करने की कोशिश भी की गई है। अहम नुकात जो खुलासे के हैं, जैसा कि मैं डियर स्टूडेंट्स आपको पहले बता चुका हूं कि आपने जो इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक हैं उनको सामने रखते हुए आपने उनको एक्सप्लेन करना है और मुनासिब वजाहत करनी है। ये नहीं कि आप किताब की किताब लिख दें।
کیونکہ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کتاب کے سبق کا 1/3 کرنا ہوتا ہے تاکہ پورا خلاصہ بن جائے۔ مسلم اقتدار کا زوال، انگریز حکومت کا قیام، سید احمد بریلوی کی کاوشیں، 1857 کی ناکام جنگ آزادی، ہندوؤں کی مکارانہ صلاحیتیں، تحریک سر سید اور ان کی تصانیف، اقبال کا پیغام فلسفہ اور خودی، انجمن حمایت اسلام، مسلم لیگ کا قیام اور کانگریس، قرارداد پاکستان، ہندو مسلم فسادات، 14 اگست 1947 یعنی پاکستان کا مارز وجود میں آنا اور نصب۔ ہم اب اقتباسات کی تشریح کے حوالہ جات اور اہم نکات کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں نے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تمام اہم شخصیات ہیں، ان کی تاریخ ولادت اور وفات جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ لکھتی ہے، کیونکہ MCQs کے سوال بن سکتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر 1619 تاریخ پیدائش اور وفات 1707، شاہ ولی اللہ 1703 پیدائش 1762 وفات، شاہ عبدالعزیز 1746 پیدائش 1823 وفات، سید احمد بریلوی 1786 پیدائش 1831 وفات، سر سید احمد خان 1817 پیدائش 1898 وفات، محسن الملک 1837 پیدائش 1907 وفات، وقار الملک 1839 پیدائش 1907 وفات، مولانا الطاف حسین حالی متصدس حالی انہوں نے لکھی، ہم سبق بھی پڑھ چکے ہیں جو انہوں نے لکھا ہے فرسٹ ایئر میں، سر سید احمد خان کے اخلاق و خصائل۔ نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد بڑے ناول نگار تھے۔ ذکاء اللہ مصنف ہیں، 1832 کی پیدائش اور 1910 میں وفات ہوئی۔ شبلی نعمانی، ہم پہلا سبق شبلی نعمانی جس میں مصنف ہیں وہ پڑھ چکے ہیں۔ شبلی نعمانی ندوۃ العلماء کے بانی۔ امیر علی 1849 پیدائش اور 1926 وفات، مشہور قانون دان رہے۔ یہاں اب بہت سی جنگوں کا، تحریکوں کا اور مقامات کا ذکر ہے۔ بالا کوٹ فرائضی تحریک، بہار 1857 کی جنگ آزادی، اور ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ رسالہ تہذیب الاخلاق، علی گڑھ کالج، زندہ اعلان پنجاب، انجمن حمایت اسلام، آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں ہوئی۔ اسباب بغاوت ہند، یہ رسالہ ہے جو 1859 میں لکھا گیا۔ ندوۃ العلماء 1894 میں قائم ہوا۔ دیوبند مدرسہ 1867 میں قائم ہوا۔ جامعہ عثمانیہ 1918 میں قائم ہوئی۔ تقسیم بنگال اور تنسیق، تقسیم بنگال ہے 1905 اور تنسیق ہوئی بنگال کی 1911 کی۔ اور اردو ہندی جھگڑا جو ہے وہ اس کے بعد یوپی مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی۔ جنگ بلکان اور طرابلس، سیلف گورنمنٹ 1913 میں۔ جنگ عظیم اول 1914 میں ہوئی۔ مساک لکھنؤ 1916۔ مسلم لیگ اور کانگریس میں ہونے والا معاہدہ یہ مساک لکھنؤ میں تھا۔ ظالمانہ قوانین، عدم تعاون کی تحریک، شدی اور سنٹن 1924 اور 25 میں۔ سائمن کمیشن 1927 میں۔ نہرو رپورٹ 1928 میں۔
آل انڈیا مسلم کانفرنس 1927 میں، مسٹر جناح کے 14 نکات جو 1929 میں، سول نافرمانی کی تحریک، گول میز کانفرنس جو پہلی تحریک ہے، گول میز کانفرنس جو 1930 میں ہوئی، اور اس کے بعد 31 اور 34 میں 3 کانفرنسیں ہوئی۔ پہلی کانفرنس جو تھی وہ انگلستان میں ہوئی۔ تو فرقہ وارانہ فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں، جمعیت العلماء 1919، نیشنلسٹ مسلمان یونینسٹ وزارت 1973 میں، شملہ کانفرنس 1945، برطانوی مزدور حکومت وزارتی مشن 1946 میں۔ تو ان سب نکات پر ہم تشریح میں بحث کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کچھ حوالہ جات ہیں قرآن پاک کی روشنی میں، ارشاد نبوی اور صوفیاء کرام کے نزدیک، اور اشعار ہیں جنہیں میں بیان کرتا ہوں، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں۔ یہ ارشاد خداوندی ہے۔ اور اب ارشاد نبوی پڑھتے ہیں۔ جس نے اپنی عقل اور فہم کو کافی خیال کیا، اس نے غلطی کی اور گمراہ ہوا۔ اسی طرح صوفیاء کرام کے نزدیک ایک قول ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ علامہ اقبال کے 2 اشعار پڑھتے ہیں۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے ان کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہم نے اس کے ریفرنسز بھی پڑھے اور اقتباسات کی تشریح کے حوالہ جات کے ساتھ ساتھ ہم نکات پہ بھی ڈسکس کیا۔ تو اب ہم تشریح کرتے ہیں مشہور اقتباسات کی، جو آپ لازمی سنیے گا۔ اورنگزیب جو مغلوں کا آخری بادشاہ تھا، 1707 میں انتقال کر گیا۔ اس کی وفات برِ صغیر میں مسلمانوں کی حکومت کے زوال کا نقطۂ آغاز تھی۔ دراصل 18ویں صدی کے وسط تک حکومت اور امراء دونوں کی طاقت اور رعب و دبدبہ ختم ہو چکے تھے۔ چنانچہ 19ویں صدی کے شروع میں ہی مسلمانوں کا زوال یوں مکمل ہوا کہ 1803 میں انگریز دلی میں داخل ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں کا یہ زوال صرف سیاسی ہی نہیں بلکہ مذہبی اور معاشرتی لحاظ سے بھی تھا۔ ملک میں ہندو اکثریت ہونے کے سبب مسلمانوں میں بہت سی ہندوانہ رسوم رائج ہو چکی تھی۔ معاشرتی لحاظ سے بھی مسلمانوں میں بہت سی برائیاں پیدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ اسی زمانہ میں ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز نے عوام کی گری ہوئی مذہبی اور معاشرتی حالت کی بہتری کے لیے کوششیں کیں اور لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت پیدا کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے۔ شاہ ولی اللہ کے بعد ایک اور مسلمان رہنما سید احمد شہید بریلوی کی برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے پرخلوص خدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سید احمد شہید بریلوی نے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے چھوڑے ہوئے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے مسلمانوں میں تبلیغ کا کام شروع کیا۔
اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید اور شاہ عبد العزیز کے داماد عبد الحی نے بھی آپ کی بیعت کر کے آپ کی مدد کی۔ سید احمد شہید نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں میں مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اپنے تبلیغی دوروں کے دوران میں آپ کو پنجاب کے مختلف حصوں میں بھی جانا پڑا۔ پنجاب میں اس وقت سکھ راجا رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ آپ کو پنجاب کے مسلمانوں پر سکھوں کے ظلم و ستم کی داستانیں سن کر بے حد افسوس ہوا۔ طاقت اور جہالت کے نشے میں چور سکھ قوم مسلمانوں کو بآواز بلند اذان بھی نہیں دینے دیتی تھی۔ مسجدوں کو اپنے قبضے میں لے کر سکھ وہاں گرنتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور جہاں کہیں موقع پاتے مسلمان مردوں، عورتوں اور بوڑھوں بچوں کو جان سے مار دیتے تھے۔ چنانچہ اس صورتحال کے پیش نظر سید احمد شہید بریلوی نے 1826 میں پنجاب کے مسلمانوں کی مذہبی آزادی میں انہیں سکھوں کے مظالم سے چھٹکارا دلانے کے لیے ان کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم شروع کی۔ اس مقصد کے لیے سید احمد شہید بریلوی اور ان کے ساتھیوں نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز صوبہ سرحد کو بنایا۔ سید صاحب کا خیال تھا کہ سرحد میں مسلمان کل آبادی کا 99% ہیں، غیور اور اسلامی جذبے سے سرشار ہیں، اس لیے یقیناً ان کی تحریک میں شامل ہو جائیں گے۔ چنانچہ مسلمان یہاں سے اپنی جمعیت اکٹھی کر کے پنجاب پر حملہ کر کے وہاں کے مسلمانوں کو سکھوں کے مظالم سے نجات دلا سکیں گے۔ چنانچہ ابتدا میں 7000 مجاہدین اسلام نے رنجیت سنگھ کے بھیجے ہوئے ایک لشکر کو پشاور کے قریب شکست دے کر نمایاں کامیابی حاصل کی اور 1830 میں پشاور پر قبضہ کر کے وہاں خلافت راشدہ کی طرز پر صحیح اسلامی حکومت قائم کر دی۔ تشریح طلب عبارت میں 1857 کی جنگ آزادی سے قبل اور بعد میں مسلمان قوم کے ساتھ انگریزوں کے سلوک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انگریز اس ملک میں تجارت کی غرض سے آئے تھے، لیکن مغلیہ سلطنت کو تیزی سے زوال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ گنگا کو ہی اپنے قبضے میں لینے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہر قسم کی چالاکی، مکاری، دھاندلی اور دھونس جیسے ہتھ کنڈوں سے کام لیا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے دشمنوں جیسا سلوک کرنا شروع کر دیا، ان کی زمینیں اور جائیدادیں چھین لیں، انہیں ایسے تمام عہدوں سے ہٹا دیا جو ان کے آباء و اجداد کے وقتوں سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے۔ مسلمان جن کے پاس فوج، عدلیہ اور خزانے کے محکموں میں اعلیٰ عہدے تھے اور جن کی وجہ سے وہ اقتصادی، ثقافتی اور سماجی ترقی و استحکام کے راستے پر گامزن تھے، اب پسماندہ لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ مایوسی کے اس عالم میں سر سید احمد خان امید اور حوصلے کی ایک کرن لے کے برِ صغیر کے افق پر نمودار ہوئے۔ سر سید نے خطبات احمدیہ، قرآن پاک کی تفسیر اور بعض دوسرے مذہبی رسائل لکھ کر مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں پر واضح کیا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی مذہب ہے۔ 1870 میں انگلستان سے واپس آ کر سر سید نے تہذیب الاخلاق نامی ایک رسالہ جاری کیا، جس میں عام طور پر قومی اخلاق و کردار کی اصلاح کے لیے مضامین لکھے جاتے تھے۔
سر سید احمد خان نے اپنی پسماندہ قوم کو محنت، ہمت اور ترقی کا پیغام دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے تعلیمی جہاد شروع کیا تاکہ مسلمانوں میں روشن خیالی پیدا ہو اور وہ حقیقت پسند نہ بنے۔ سر سید نے سیاسی سطح پر آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا افتتاح کیا، جس نے مسلمانوں میں زندگی کی نئی روح پھونک دی۔ 1887 میں بنارس کے ہندوؤں نے جب اردو کی بجائے بھاشا زبان رائج کرنے کا مطالبہ کیا تو سر سید نے فیصلہ کر لیا کہ اب مسلمان کسی طرح بھی ہندوؤں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے سے روکا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ یوں مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا۔ نواب محسن الملک، جو سر سید کے جانشین اور علی گڑھ کالج ٹرسٹی بورڈ کے سیکرٹری تھے، انہوں نے علی گڑھ کالج کو بہت ترقی دی۔ انہوں نے 8-9 سال میں نہ صرف کالج کی آمدنی کو بڑھایا بلکہ 7-8 لاکھ روپیہ چندہ جمع کر کے کالج کو نئی زندگی اور نیا وقار دیا۔ اسی طرح نواب وقار الملک نے سر سید کے 2 قومی نظریوں کو آگے بڑھایا۔ اسی طرح سر سید کے دستے راست مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس حالی جیسی طویل تاریخی اور اصلاحی نظم لکھی۔ اقبال کا فلسفہ خودی اور مرد مسلمان پر محیط ہے۔ یہ انسان کو ایک عام انسان سے کامل انسان اور انسان برتر بنا دیتا ہے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انسان برتر نقشے ایک جرمن فلسفی کے فلسفہ سپرمین سے مستعار لیا گیا ہے، مگر اقبال کا مرد مسلمان خودی کا پاسبان اور اطاعت الہی اور ضبط نفس جیسے اوصاف حمیدہ سے مزین ہے۔ خودی اس کیفیت کا نام ہے جس پر انسان اپنے آپ کو پہچان کر اور اخلاق و کردار جیسی بلند صفات سے بہرہ مند ہو کر فائز ہوتا ہے۔ خودی کو خودداری سے تعبیر کیا جاتا ہے، مگر ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خوددار وہ ہے جو دست سوال دراز نہ کرے، جبکہ خودی کے عہدے پر فائز وہ ہے جسے کوئی دینے کی جرت نہ کرے۔ یہ منازل انسان اپنے آپ کو پہچان کر طے کر سکتا ہے۔ صوفیاء کرام کا ایک مشہور مقولہ ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خودی یعنی انسانیت کی معراج تک پہنچنے کے لیے انسان مذہب کا محتاج ہے۔ مسلمانوں کی مسلسل کوششیں 14 اگست 1947 کو رنگ لائیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے آزاد مملکت سے نوازا۔ یہ ملک برِ صغیر کے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بدلے میں نصیب ہوا تھا۔ کم و بیش 15 سے 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، تب جا کر یہ ملک عطا ہوا۔ برِ صغیر میں مسلمانوں کو 2 بڑی اقوام انگریز اور ہندوؤں کی مزاحمت کا سامنا تھا۔ ایسے میں مسلمانوں کی آزادی کے ظاہری آثار بہت مشکل دکھائی دے رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے بے پناہ قربانیاں دے کر ناممکن کو ممکن ثابت کر دکھایا اور آزاد ملک پاکستان حاصل کر کے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ پاکستان کا آزاد ہو جانا ایک غیر معمولی اور اہم واقعہ تھا۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان بلکہ برِ صغیر اور ایشیا میں بلکہ ساری دنیا میں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ دنیا کی دوسری اقوام مسلمانوں کے اس کارنامے سے حیران ہو رہی تھی۔ برِ صغیر کے مسلمانوں نے بھی یہ ثابت کر دکھایا کہ مسلمان اپنی قوت ایمانی، حکمت، بصیرت اور قوت و طاقت سے ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیتیں بدرجہ اتم رکھتے ہیں۔
چونکہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر حاصل ہوا، اس لیے پاکستان کے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں اور دیگر ممالک کے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنیں اور ملک میں شرعی نظام کو نافذ کر کے اپنی بھرپور ذمہ داری کا ثبوت پیش کریں، کیونکہ مسلمانوں نے اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے نظریے سے ایک الگ وطن حاصل کیا تھا، جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ پاکستان کے استحکام کے لیے لازمی ہے کہ اسلامی جمہوری اصولوں کو نافذ کر دیا جائے، جس میں مسلم اور غیر مسلم کو مساوات اور برابری کے حقوق حاصل ہوں گے اور حکومت ہر باشندے کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ پاکستان کے عوام بھی اسلامی ضابطۂ حیات کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور حکومت بھی اسلامی اصولوں کی پاسداری کرے گی۔